बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों से मेरे माँ बाप ने मुझे अल्लाह से मांगा था। जो मैं पैदा हुआ तो अपनी जेब के मुताबिक मेरे अब्बा ने मेरी खुशी मनाई। मेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं थी और ना ही मेरा ताल्लुक कोई बहुत खाते पीते घराने से था। मेरे अब्बा एक कारखाने में काम करते थे। मर के 2 वक्त का खाना नसीब होता था। महंगाई के इस दौर में मुझे पढ़ाना मेरे अब्बा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही बहुत शौक था। अब्बा को भी मुझे पढ़ाने का शौक था, इसीलिए अम्मा और अब्बा घर को कम अखराजात में चलाते, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए सरतोड़ कोशिश करते। मैं शुरू से ही बहुत लायक थी। मेरी हर क्लास में मेरी सोच से भी ज़्यादा नंबर आते थे। मेरे उस्ताद साहिब मुझसे बहुत खुश थे। मैं अपने स्कूल में अव्वल पोजीशन पे था। सब लड़के मेरे नोट्स लेकर अपना काम तैयार करते। अपने घर वालों के साथ साथ मैं अपने स्कूल में भी हर दिल अजीज था। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपने घर बाहर दोस्तों यारों अपने उस्ताद सबसे बहुत मोहब्बत मिली। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था जो मुझे इर्द गिर्द वाले सारे इतनी अहमियत देते। अब्बा ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके मेरी भारी फीसें अदा की और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। अम्मा अब्बा ने पढ़ाने के साथ साथ मेरे सर पर सहरा सजाने के भी कई ख्वाब देख रखे थे। मेरी अम्मा हमेशा मेरा माथा चूमती कहती कि मैं अपने बख्शू के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। अब्बा की सरतोड़ मेहनत के बाद आज मैंने अपना बीए का इम्तहान भी पास कर लिया। अब मैं साथ साथ नौकरी की तलाश करने लगा ताकि घर में अब्बा का हाथ बटा सकूं। मैंने एमए में दाखिला लेने का सोच रखा था, लेकिन इससे पहले अब मेरा मकसद एक अच्छी नौकरी ढूंढना था। मैंने शहर में हर अच्छी कंपनी में अपनी सीवी जमा करवा दी, क्योंकि हर क्लास में मैंने अच्छे नंबरों में पास की थी, इसलिए मेरी सीवी पर हर क्लास में A+ था। मेरे लिए अच्छी नौकरी पर खड़े होना मुश्किल नहीं था। मैं अपनी काबिलियत के दम पर बहुत अच्छी नौकरी का हकदार भी था। बदकिस्मती के अभी कुछ तपेरे खाने बाकी थे। यहाँ पर हर तरफ रिश्वत और सिफारिश चलती है और मेरे पास सिवाय मेरी काबिलियत के और कुछ ना था। ना तो मैं रिश्वत दे सकता था और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान को जानता था जो मेरी सिफारिश कर सकता। मैंने नौकरी की तलाश में अपनी चप्पलें घसीटी, पर मुझे कहीं पे भी अच्छी नौकरी ना मिली। मैं बहुत मायूस होता। अम्मा मुझे अक्सर समझाती कि बेटा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और मायूसी कुफर है, इसको अपने दिल में जगह मत देना। हम गरीबों के पास सिवाय अल्लाह पे भरोसा रखने के और कुछ नहीं था। और मेरी माँ का अल्लाह पर यकीन कामिल था। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी। मैं जानता था कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरे लिए आसान रास्ता ज़रूर निकालेगा। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मुझे नौकरी की तलाश थी और अम्मा को एक अच्छी बहू की। अम्मा हर वक्त मुझसे ये कहती, तुम्हारी नौकरी लग जाए तो मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू करूं। मेरे बड़े अरमान है कि मैं अपने बख्शू का सहारा सजा देखूं। माँ की दुआएं तो हमेशा मेरे साथ थीं, पर अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश तो बरहक थी। कोई नहीं जानता था कि मेरे नसीबों में कितनी आजमाइशें लिखी हैं। मुझे शादी का कोई शौक न था। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए ताकि मैं अब्बा का काम छुड़वा दूं और खुद उनका बाजू बनकर पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा लूं। मैंने अम्मा से कहा, आज मेरा इंटरव्यू है और इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ी कंपनी में है। मेरे लिए बहुत दुआ करना कि मैं इस इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊं और सुरखरू होकर वापस लौटूं। अम्मा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे घर से रुखसत किया। मैं अपनी फाइल अपने हाथ में लिए तेज कदम चलता बस स्टॉप पर पहुंचा और वहीं खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। घड़ी पर नजर डाली तो इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और मुझे जाना भी काफी दूर था। मैं परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा कि अचानक मेरी नज़र मेरे बचपन के दोस्त हामिद पर पड़ी। हामिद अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाजार किसी काम आया था। मैं जल्दी से हामिद की तरफ दौड़ा और जाकर हामिद से कहने लगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या मुझे 2 घंटे के लिए तुम्हारी मोटरसाइकिल मिल सकती है? हामिद ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे जवाब दिया कि हाँ ले जाओ, लेकिन 2 घंटे के बाद दे जाना, मैंने भी एक ज़रूरी काम जाना है। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ते हुए उससे कहा कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, बेफिक्र रहना। मैंने बाइक को किक मारी और दफ्तर की तरफ जाने लगा। मेरी बाइक काफ़ी तेज़ स्पीड में थी। मैं 5 मिनट पहले कंपनी के गेट पर था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपनी मतलूबा कमरे में पहुँचा। अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मेरे से पहले एक लड़का था, फिर इसके बाद मेरा नंबर था। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया और अम्मा की दी गई दुआओं को याद करने लगा। ये अम्मा की दुआ ही तो थी कि मेरे लिए मोटरसाइकिल का सबब बन गया, नहीं तो मैं आज इंटरव्यू पर कभी भी वक्त से नहीं पहुंच सकता था। मैं यही सब सोच रहा था कि अंदर से मेरे नाम की आवाज़ आई।
فضل بخش اندر تشریف لے آؤ۔ میں نے اپنا نام سنا تو تھوڑا نروس ہو گیا، لیکن پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور میں داخل ہوا۔ جاتے ہی میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ یہ اس قدر حسین اور نوجوان خوبصورت لڑکی تھی کہ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ایک آدمی نے مجھ سے میری فائل مانگی۔ میری فائل کھولتے ہوئے وہ مجھ سے کچھ سوال کرنے لگا۔ اس نے میرے قد کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ نوکری میں قد کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ پھر میں نے سر کو بتایا کہ میرا قد 7 فٹ 2 انچ ہے۔ کوالیفیکیشن سی وی پر مینشن تھا۔ میرا سی وی پڑھنے کے بعد سر نے سی وی ساتھ بیٹھی اس خوبصورت نوجوان حسینہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ایک نظر سی وی پر ڈالتی اور ایک نظر مجھے دیکھتی، پھر مسکراتی اور سی وی پر نظر ڈالنے لگتی۔ میں اس کی اس ادا سے بے حد کنفیوز ہو رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں اس لڑکی اور سامنے بیٹھے سر کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر آپس میں بات چیت کرنے کے بعد سر نے مجھے باہر انتظار کرنے کے لیے بولا، اور مجھے پکا یقین تھا کہ وہ لڑکی اپنے پیزے کے ڈبے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ وہ لڑکی صبح صبح پیزا کھا رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ جاب مجھے ملے گی۔ میں باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ نوکری مجھے مل جائے۔ اتنے میں مجھے دوبارہ اندر سے آواز پڑی۔ جیسے میرا نام پکارا گیا، میں فوراً سے اٹھ کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ اندر جاتے ہی سامنے کرسی پر بیٹھے سر نے مجھے میری فائل پکڑاتے ہوئے مبارکباد دی اور مجھ سے کہا کہ کل سے آپ اپنی جاب جوائن کر سکتے ہیں۔ سر کا اتنا کہنا تھا کہ میری خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ میں بے حد خوش تھا۔ میں نے سر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اپنے موبائل اور پیزا کھانے میں مگن تھی۔ میں نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر سارے راستے میری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت نوجوان حسینہ بار بار آتی رہی۔ میں نے حامد کو موٹر سائیکل پکڑانے سے پہلے ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدا۔ اب میں حامد کے گھر چلا گیا۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، حامد اور حامد کی ماں کا منہ میٹھا کروایا۔ حامد کی ماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے بہت ساری دعاؤں کا تحفہ دیا۔ حامد بھی بہت خوش تھا۔ مجھے دیکھ کر حامد مجھ سے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں گھر اتار آتا ہوں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا اور مجھے گھر کے باہر دروازے تک چھوڑ گیا۔ جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرے چہرے کی مسکراہٹ اور خوشی دیکھ کر اماں ابا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری نوکری ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے محنت کش باپ کو اپنے گلے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے ان کا منہ میٹھا کروایا۔ پھر میں نے اپنی جنت کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے پاؤں چومتے ہوئے ان کا منہ میٹھا کروایا۔ میرے ماں باپ میری اس کامیابی سے بے حد خوش تھے۔ وہ سب کو محلے میں مٹھائی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ میری کامیابی کی خبر سنا رہے تھے۔ میرے پاس پیسے اتنے نہ تھے، میں مٹھائی بھی کم ہی پیسوں کی لے کر آیا تھا، لیکن میرے ماں باپ کہتے کہ دل بڑا ہونا چاہیے، چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اگر چیزیں بڑی ہوں اور دل بڑا نہ ہو تو ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اماں ابا میری کامیابی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ مجھے صبح ڈیوٹی کے لیے تیاری کرنی تھی۔ میں نے اپنا صاف ستھرا جوڑا نکالا اور اس کو استری کر کے لٹکا دیا۔ میرے پاس اب کوئی ڈھنگ کا جوتا نہ تھا۔ جو جوتا آج آفس پہن کر گیا تھا وہ بھی ہمارے ہمسائے میں سے میرے ایک دوست کا تھا۔ میری صبح کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ جوتا میں نے سوچا کہ میں اسی دوست کا لے لوں گا جس کا آج لے کر گیا تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کل میں اپنی تنخواہ کارخانے سے لے آؤں گا اور کچھ پیسے لا کر دوں گا، اپنے لیے ایک جوتا اور ایک آدھا سوٹ خرید لانا۔ بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا سر شرمندگی کے مارے کسی کے آگے نہ جھکے۔ مجھے صبح آفس کے لیے جلدی اٹھنا تھا کیونکہ میرے پاس سواری نہیں تھی اور مجھے بس کے ذریعے آفس جانا پڑنا تھا، اس لیے میں 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا چاہتا تھا۔ خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے میری آنکھ کب لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح مجھے اماں نے اٹھایا اور کہا کہ آفس کے لیے دیر نہ ہو جائے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھا، دل میں بہت سارے ارمان لیے تیار ہونے لگا۔ آج میرا آفس میں پہلا دن تھا۔ مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور اماں نے مجھے ناشتہ دیا۔ آج اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہلا نوالا کھلایا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور اپنی آنکھوں پر لگانے لگا۔ میری ماں کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں اپنی آنکھوں میں لیے آفس کو نکلا کہ اماں نے میرے ہاتھ میں ایک کھانے کا ڈبہ تھما دیا۔ کہنے لگی، اتنا بڑا آفس ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں شرمندگی محسوس کرنی پڑے، لوگ تمہارا مذاق نہ اڑائیں کہ بچوں کی طرح کھانے کے ڈبے میں کیا لے آیا ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی تو اماں کو پیار کرتے ہوئے کہا، آفس جتنا مرضی بڑا ہو آپ کی اس محبت سے بڑا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، میرے لیے آپ کے ہاتھ کے کھانے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اماں نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا۔ میں بس اسٹاپ پر جا کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بس آ گئی اور میں اس میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ ابھی آفس میں بہت کم لوگ آئے تھے
اور میں بھی جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا اور سر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے پورا آفس کام کرنے والوں سے بھر گیا۔ اتنا بڑا آفس تھا، چاروں طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ میں اتنا ہجوم دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھایا کہ اب میری روزی رزق یہی ہے، اب مجھے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہی کام کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے آفس میں بلایا گیا۔ جیسے ہی آفس گیا تو میری نظریں اس حسینہ کو تلاش کر رہی تھی، مگر آج وہ آفس میں نہیں تھی۔ سر نے مجھے مبارکباد دی، میرے ہاتھوں میں میری کچھ فائلز پکڑائیں اور کہا کہ ان پر کام کرنا شروع کر دو۔ میں نے اپنا کام پکڑا اور اپنے کیبن میں لوٹ آیا۔ میرا کیبن بہت ہی خوبصورت تھا، آرام دہ کرسی اور اے سی لگا ہوا تھا۔ میں سکون سے اسی میں بیٹھا اپنا کام کرنے لگا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ ایسے دن گزرتے گئے اور میں اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا۔ اب مجھے سر کو جانے کا بھی وقت نہ ملتا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت سنسیئر تھا۔ میں نے اپنی ماں سے ایک ہی بات سیکھی تھی کہ جو بھی کام کرو دل سے کرو، مخلص ہو کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ میں اس لیے اپنے کام کو لے کر بہت مخلص تھا۔ کافی دن گزر گئے، میں نے اس لڑکی کو دوبارہ آفس میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے سر جو کہ اس کمپنی کے اونر تھے، ایک بہت اچھے انسان تھے۔ وہ میرے کام سے بے حد خوش تھے، ہر طرف میری تعریف کرتے رہتے اور مجھے اپریشیٹ کرتے۔ ایک دن سر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، مجھ سے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ ان کا منہ دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ سر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی نہیں سر۔ سر مسکرائے اور کہنے لگے کہیں منگنی شنگنی تو نہیں کر رکھی؟ سر کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا جی نہیں سر۔ سر بہت زیادہ خوش ہوئے، مجھ سے کہنے لگے تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے سر کو بتایا کہ میرے گھر میں میرا ایک بوڑھا باپ اور ایک بوڑھی ماں ہے۔ سر کے سوال بہت عجیب و غریب تھے۔ اب کی بار جو سوال کیا اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ سر نے کہا شادی کے بعد ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہے یا الگ ہی رکھو گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ہمیشہ میرے پاس ایک ہی ہوتا کہ ماں باپ کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ اگر شادی کے عوض مجھے اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑتے تو میں شادی نہیں کروں گا۔ میرا اپنے ماں باپ کے لیے اتنی محبت اور خلوص دیکھ کر سر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہاری اس عظیم ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو پھر بتاؤ کب اپنے ماں باپ سے ملوا رہے ہو؟ میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک جو ہم جیسے لوگوں سے ملنا تو دور کی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا، وہ میرے ماں باپ سے ملنا چاہتا تھا۔ سر سے مل کر مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ سر کو اپنی دولت یا اپنے رتبے کا کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ سر اپنے سب ورکرز کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ اب روزانہ میں آفس آتا اور سر مجھ سے ایک ہی سوال کرتے برخدا پھر کب ملوا رہے ہو اپنے گھر والوں سے؟ میں ملنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے تم جیسے بیٹے کو جنم دیا اور آج کے دور میں اتنی اچھی تربیت کی۔ میں مسکرا دیا اور کہنے لگا انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کی ملاقات اپنے اماں ابا سے کرواؤں گا۔ سر نے کہا کسی روز میرے گھر انہیں کھانے پر لے کر آؤ۔ کسی روز ہی کیوں، آج ہی اپنے اماں ابا کے ساتھ میرے گھر کھانے پر تشریف لاؤ، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میری قابلیت اور میرے کام کی وجہ سے سر مجھ سے اس قدر امپریس ہوئے ہیں، اس لیے سر نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی ہے۔ پر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ سر کے گھر کھانے پر چلا گیا۔ جیسے ہی میں سر کے گھر پہنچا، یہ ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ میری نظر دیوار پر لٹکی تصویر پر پڑی۔ یہ وہی تصویر تھی جو میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ میں یہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو انٹرویو والے دن سر کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اور اماں ابا سر کا انتظار کرنے کے لیے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے زیادہ انتظار نہ کرواتے ہوئے سر تشریف لے آئے۔ سر اماں ابا سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور میری تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ اماں ابا بہت خوش تھے۔ اسی اثناء میں سر نے ایک ایسی بات اماں ابا سے کی کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ سر نے اماں ابا سے کہا کہ مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے صاف صاف بات کر دیتا ہوں، مجھے آپ کا بیٹا بہت پسند ہے۔ قابلیت کے حساب سے، سادگی کے حساب سے، ہر لحاظ سے مجھے فضل بخش بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنے میں سیڑھیاں اترتی وہ خوبصورت حسینہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی اور آ کر سر کے پاس کھڑی ہوگی۔ سر نے اس کا ہاتھ پکڑا، چومتے ہوئے کہا کہ یہ میری اکلوتی بیٹی نرمین ہے، مجھے فضل بخش نرمین کے لیے پسند آ گیا ہے۔ یہ بات کہنی تھی کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کہاں سر اور ان کی بیٹی اور کہاں میں ایک عام سی شکل کا سامنے سے رنگ کا لڑکا۔ میں سر کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو گیا۔ سر نے آپا سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فضل بخش سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ اماں ابا تو یہ بات سن کر جیسے باولے ہی ہو گئے۔ میری رضامندی جانے بغیر اماں ابا نے میری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ سر کو اپنی بیٹی رخصت کر کے میرے گھر نہیں بھیجنی تھی، بلکہ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آنا تھا، اور میں اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھا۔ اماں ابا نے میری ایک نہ سنی
اور آخرکار اماں ابا کی ضد کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور میری شادی نرمین کے ساتھ ہو گئی۔ نرمین بہت ہی گھمنڈی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنا ہی اس کا دل کالا تھا۔ وہ خود کو ہمیشہ اپنے دولت کے ترازو میں تولتی۔ اس کو اپنی دولت کا بہت گھمنڈ تھا اور مجھے اس کی دولت کی ذرا برابر بھی لالچ نہ تھی۔ نرمین سے شادی کرنے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ نے بہت بڑی سزا دے دی ہے۔ میں کئی دن اپنے ماں باپ سے مل نہیں سکتا تھا۔ نرمین میرے ساتھ بالکل نوکروں والا سلوک کرتی۔ نرمین کو اپنی دولت کا بہت گھمنڈ تھا۔ جب سے میں شادی کر کے یہاں آیا تھا میں نے ایک لمحہ بھی نرمین کے ساتھ خوشی کا نہیں گزارا تھا۔ پتہ نہیں کس جہنم کا بدلہ سر نے مجھ سے لیا، اپنی سربڑی لڑکی میرے گلے ڈال کر۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی گھمنڈی بیوی کو ایک کمرے میں پوری رات کے لیے بند کر دیا تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے پر آئیں۔ اسے اپنی اور میری جگہ کی اہمیت معلوم ہو، پر افسوس یہ صرف ایک خواب تھا۔ حقیقت میں تو میں اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے خاص نوکر کی طرح ٹریٹ کرتی۔ میں یہ سب پچھلے 6 ماہ سے برداشت کر رہا تھا۔ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میں نے کبھی نرمین کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور اس نے بھی کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے میری عام سی شکل اور غریب ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگا۔ میرے دل میں نرمین کے لیے بہت محبت تھی۔ پہلی عمر میں مجھے نرمین بہت پسند آئی تھی، پر میری زندگی اس کے ساتھ ایسی گزرے گی کہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ مجھے آفس میں ایک داماد کا عہدہ مل گیا تھا، گھر میں ایک بیٹے کا عہدہ مل گیا تھا، لیکن بیوی کی نظر میں شوہر کا عہدہ نہ مجھے ملا تھا اور نہ ہی شاید کبھی ملتا۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ اماں ابا نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہونے دیا، مجھے گھر سے بے گھر بھی کیا اور مجھے میری نظروں میں گرا بھی دیا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا، اپنے وجود پر بہت مان تھا۔ میرا سب مان، سب غرور، سب بھرم ایک جھٹکے میں توڑ کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں تھا میرے ماں باپ اتنی دولت دیکھ کر لالچی ہو گئے تھے جو میرا رشتہ اتنی آسانی سے نرمین کے ساتھ طے کر دیا، بلکہ میرے ماں باپ کے ساتھ نرمین کے باپ نے کوئی ایسی بات کہی جس کی بنا پر میرے ماں باپ میرا رشتہ نرمین کے ساتھ کرنے میں راضی ہو گئے۔ میں اکثر سوچتا کہ اللہ پاک نے مجھے عزت، دولت، شہرت اور ہر اس چیز سے نوازا تھا جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ نے مجھ سے میرے دل کا سکون چھین لیا۔ میرے دل کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ سر کو اگر اپنی بیٹی کے لیے ایک خاص نوکر کی ضرورت تھی تو وہ مجھے آفس کی بجائے گھر میں ہی نوکر کی نوکری دے دیتے، پر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرتے جو ظلم انہوں نے نرمین کے ساتھ میرا نکاح کروا کے مجھ پر کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنا وجود ہی کھو چکا ہوں۔ میری پہچان نرمین کے آگے دب کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں صرف ایک خاص نوکر کی حیثیت سے اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ ایک دن میرے سسر کی طبیعت اچانک خراب ہوگی۔ میرے سسر نے مجھے کمرے میں بلایا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ نرمین آج تک تمہیں دل سے قبول نہیں کر پائی اور اس بات کی تمہیں کتنی تکلیف ہے یہ سب کچھ میرے علم میں ہے، لیکن میرا یقین مانو میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی شریف اور اچھا لڑکا ملے جس کو میری دولت کی لالچ نہ ہو، کیونکہ نرمین میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میرے مرنے کے بعد اور میرے جیتے جی یہ سب کچھ صرف اور صرف نرمین کا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی لالچی بندہ میری بیٹی کی زندگی میں آئے اور میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد اور سب کچھ ہتھیا لے، نرمین کو چھوڑ کر چلا جائے۔ میرا طریقہ کار شاید غلط ہو لیکن میری سوچ غلط نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کسی غلط ارادے سے نرمین کے ساتھ رشتے میں نہیں باندھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میری بیٹی کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کر دینا۔ دل کی بری نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن نرمین تمہیں دل سے قبول کر لے گی۔ میرے سسر نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے التجا کی کہ میں کبھی بھی نرمین کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے سسر نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ پھر یہ آنکھیں کبھی نہ کھلی۔ دل کے دورے کی وجہ سے میرے سسر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میں اپنے سسر کی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ نرمین کی ہر بدتمیزی کو نظر انداز کر دیتا۔ آج بھی کمرے میں جب میں نرمین کو دودھ دینے کے لیے گیا تو وہ نائٹ سوٹ میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کا گورا بدن دیکھ کر میں پھسل گیا اور جیسے میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے دھکے مار کر خود سے دور کر دیا۔ کہنے لگی کہ میری مرضی کے بغیر تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھی محبت تھی وہ نفرت کی آگ میں بدل گئی۔ اس نفرت کی آگ نے میرے دل میں نرمین کو اور اس کی جگہ کو جلا کر رکھ دیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں اس کو اندھیر کوٹھی میں باندھ کر اس کے کیے گئے سب گناہوں کی سزا دوں، پر اپنے سسر سے کیا ہوا وعدہ آڑے آ جاتا۔ نرمین جس طرح کی گھمنڈی لڑکی تھی میں بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک پلان تیار کیا۔ میں نے آفس کی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا لی۔ نرمین روزانہ آفس آتی تو میں اب اسے بالکل اگنور کرتا اور آفس کی اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں لگا رہتا، پھر اکثر اس کو گھر میں بھی بلاتا۔ میری بھی دوستی کرن کے ساتھ بہت اچھی اور گہری ہو گئی۔ یہ بات نرمین کو قطعاً پسند نہ تھی۔ نرمین کرن سے جیلس ہونے لگی۔ نرمین اپنی دولت کے گھمنڈ میں اکثر مجھے میری اوقات یاد دلانے لگ جاتی۔
ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے جائیداد کے سارے پیپر نکال کر نرمین کے منہ پر دے مارے اور کہا کہ میں لعنت بیچتا ہوں تمہاری ایسی دولت پر۔ یہ وہ دولت ہے جو پہلے دن سے تمہارے باپ نے میرے نام کر دی تھی۔ اگر مجھے تمہاری دولت کی لالچ ہوتی تو میں کب کا یہ سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے جا چکا ہوتا، لیکن تم گھمنڈی لڑکی میری محبت کو کیا جانو گی؟ تم تو آج تک میرے وجود کو محسوس نہیں کر سکی اور میری محبت کو کیا محسوس کرو گی؟ میں غصے میں جو منہ میں آیا بولتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، ساری رات آفس میں بیٹھ کر گزار دی اور گھر نہ گیا۔ یہ پہلی رات تھی جب نرمین پوری رات میرا انتظار کرتی رہی۔ نرمین کے فون بار بار میرے موبائل پر آ رہے تھے، لیکن میں نے اس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی کہ اچانک میرے آفس کے فون پر کال آئی۔ جیسے میں نے فون اٹھایا تو آگے سے نرمین کہنے لگی کہاں پر ہو اور آج رات گھر کیوں نہیں آئے؟ بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کون سا گھر؟ وہ گھر تمہارا ہے، میرا دم گھٹتا ہے تمہارے ساتھ۔ میں اب یہ رشتہ اور زیادہ نہیں نبھا سکتا، مجھے تم سے آزادی چاہیے، اس لیے خدا کا واسطہ ہے اپنی جائیداد اور اپنی دولت کو تم خود سنبھالو اور مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنی اوقات کے مطابق لڑکی دیکھ کر اپنا گھر بسا سکوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ نرمین زاروں کی طرح رونے لگی۔ پتہ نہیں میری کون سی بات اس کے دل پر گہرا اثر کر گئی تھی۔ نرمین روئے جا رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ گھر آ جائیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا مجھے اتنی محبت سے پکارنا تھا کہ میرا دل پگھل گیا اور میں فوراً اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا میں نے اپنے سامنے اپنے اماں ابا کو پایا۔ میں اماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے مجھے پیار کیا، سمجھایا دیکھو فضل بخش، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ نرمین سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور رشتے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو معاف کر کے سچے دل سے اس کو اپنا لو۔ اماں کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دل نرمین کے لیے نرم ہو گیا۔ نرمین نے مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لیا۔ آج میں 2 بچوں کا باپ ہوں، نرمین کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے نرمین جیسی مخلص بیوی سے نوازا۔ آج مجھے اس بات کا یہ یقین ہے کہ میرے ماں باپ کا میرے لیے کیا گیا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔